बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता इंशाअल्लाह। इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, असद अली तूर के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, और ये आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी हैं आपके लिए, इनकी आवाज़ आपको बनना है। इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें उससे पहले आपसे दरखास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इमरान खान साहब के IMF को ख़त से पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान के मामले की। इमरान रियाज खान के मामले में क्या हुआ है? इमरान रियाज खान के मामले में अब अगली समाअत होगी जुमे के रोज़, और जज साहब ने जो एंटी करप्शन हुक्काम हैं उनसे जवाब मांगा। रिवायती टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। मियां अली इशफाक की बाकायदा तौर पर जो सरकारी हुक्काम हैं उनसे अदालत में बहस हो गई, लड़ाई हो गई, और अदालत से उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से इस वक्त चीज़ें अंजाम दी जा रही हैं, एक घिनौना खेल खेला जा रहा है, और इंतहाई अफसोस होता है कि ऐसे इदारे जिनका काम तहफ़्फ़ुज़ देना है, इंसाफ देना है, वहाँ से भी इस चीज़ को रोका नहीं जा रहा। मियां अली इशफाक ने अफसोस का इजहार किया। ये अदालती कार्रवाई का आज खुलासा था। अदालत बैठ जाती है, उसके बाद अदालत मांगती है रिकॉर्ड, अदालत को नहीं मिलता, अदालत वक्फा कर लेती है। फिर उसके बाद जो दूसरी साइड से वकील है, वो प्रोसिक्यूशन का वकील वक्त मांग लेता है अदालत से। तो फिर प्रोसिक्यूशन ने एक तैयारी किस बात की थी? प्रोसिक्यूशन का वकील वक्त मांग लेता है, बंदे को आपने अंदर डाला हुआ है, सड़ा रहे हैं आप, और तंग करने वाले काम हैं उस मरियम नवाज शरीफ के, जो ये कह रही है कि हमारी तो मेरिट पर हुकूमत है और हम मेरिट को इस मुल्क में, इस सूबे में फ़रोग देंगे। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा बता रही हैं। इमरान रियाज खान के मामले में तंग करने के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा। हामिद मीर साहब भी बता चुके कि मामला ज़बान बंद करने का, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब आ जाइए इमरान खान के ख़त की जानिब। इमरान खान साहब ने IMF को ख़त लिख दिया है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त है, और ख़त इमरान खान साहब ने जेल में ही बता दिया था कि जेल से लिखकर कुछ बाहर नहीं जा सकता, तो उन्होंने डिक्टेट करवाया। ख़त लिखा है रऊफ़ हसन साहब ने। ख़त जो है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा MD जो है IMF की, उनके नाम लिखा गया है। ख़त का पहला नुक्ता ये कहता है कि ये ख़त लिखा जा रहा है और IMF को भेजा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात है, उसके चेयरमैन है इमरान खान साहब। फिर आगे ख़त ये कहता है कि इस बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ख्वाहिश नहीं रखती कि IMF की जो फैसिलिटी है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, वो मशरूत हो जाए या रुक जाए। वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते, लेकिन हम कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूर चाहते हैं कि देखी जाए। जैसे कि ख़त में आगे लिखा है, द IMF नीड्स टू टेक अ व्यू ऑन वेदर द मेंबर इज एबल टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट एप्रोप्रिएट पॉलिसीज। मेंबर पाकिस्तान है, और ये एप्रोप्रिएट पॉलिसीज जो है वो बना सकता है, चला सकता है। दिस इज स्पेशली क्लियर इन द केस ऑफ कंट्रीज इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक प्रोग्राम्स सपोर्टेड बाय द IMF फ्रॉम द गाइडलाइंस ऑन कंडीशनैलिटी दैट कॉल ऑन IMF मैनेजमेंट टू जज दैट द प्रोग्राम इज कंसिस्टेंट with the IMF provisions and policies and that it will be carried out। अब ये आखिर में जो तीसरा सफ़ा है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो बड़ा क्लियर वर्ड्स में लिखती है, वी डू नॉट कॉल फॉर द IMF टू अडॉप्ट द रोल ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। हम ये नहीं चाहते कि IMF जो है वो तहकीकात करने वाला इदारा बन जाए। देयर आर एटलीस्ट 2 इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान, नेमली the Free and Fair Election Network FAFIN and Pattan Coalition 38, इन दोनों का नाम लिया गया, that have proposed comprehensive methodologies to conduct an audit of the general election 2024, कि इन्होंने बाकायदा तौर पर बताया भी कि किस तरह से ये ऑडिट किया जा सकता है। फिर आगे वो बताते हैं, with some modifications could be implemented locally to the satisfaction of all stakeholders। तो ये ऑडिट करवा लिया जाए। अब वो आगे कहते हैं, सच अ रोल बाय द IMF वुड बी अ ग्रेट सर्विस टू पाकिस्तान एंड इट्स पीपल एंड कुड बिकम द हार्बिंजर ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी इन द कंट्री। वी थैंक यू। तो 30%
کا کم از کم آڈٹ ہو, آئی ایم ایف اس بات کو انشور کرے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا خط ہے آئی ایم ایف کے نام. اب پاکستان تحریک انصاف نے خط لکھ کر کیسا قدم اٹھایا ہے؟ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں غدار عمران خان. آئی ایم ایف کے پاس یہ خط بھیج کر عمران خان چاہتا نہیں ہے کہ پاکستان چل سکے. اب میرا ایک سوال ہے, اس ملک کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا آئی ایم ایف کی طرف سے پروگرام کا چلنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے؟ بات یہ کہ اس ملک میں مینڈیٹ چوری ہوا, یہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی کہہ رہی ہوتی نا تو مان لیتے کہ ٹھیک ہے یہ ہار گئے, یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جماعت اسلامی والے اب تک متعدد حلقوں میں یہ بتا چکے کہ یہ فارم 45 پی ٹی آئی والوں کے ٹھیک ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے سورسز جب میں نے ٹویٹ کیا تھا 17 سیٹوں والا وہ بتا چکے کہ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی 17 سیٹیں جیتی ہیں. کراچی میں سورسز کی بنیاد پر, الیکشن دیکھنے کی بنیاد پر, حلقوں کی بنیاد پر اور جبران ناصر کے گھر میں موجود جو نمائندے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے, جماعت اسلامی والوں سے, خود جبران ناصر سے ملنے کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ نے جیتی ہے سیٹ 0. تو اگر اتنا بڑا ڈاکہ پڑ گیا ہے تو یہ ڈاکہ زیادہ بڑا ہے لوگوں کے مینڈیٹ پر. مطلب یہ نون لیگ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اس ملک کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. یا پھر یہ جو خط لکھا ہے, جو خط بھی بہت ٹون ڈاؤن کر کے لکھا گیا ہے IMF کو, یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, یہ دیکھنے کی چیز ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو اور نیچے لے آئے ہیں, جو اپنا اس معاملے میں موقف ہے اس کو کسی حد تک عمران خان صاحب نے نرم بھی کر لیا ہے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان بات کرے ان لوگوں سے, اور آج میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا کہ ہم تو بات کرنے پر آمادہ ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے بات کیسے کی جائے؟ یعنی آپ نے ایک جیل میں بیٹھی ہوئی خاتون سے الیکشن ہار جانے کے بعد آپ کے لیے دونوں جگہ کا آرو تبدیل کر دیا گیا, جس طرح سے لودھرا کے حلقے میں ہوا یا دیگر حلقوں میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ سمر عباس سے لے کر احتشام عباسی تک اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا فارم 45 کا تفصیلی جائزہ لینے والے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت چکی, مگر وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان تینوں جگہ سیدھا سیدھا ہروا چکا, مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جتوا کر پی ٹی آئی والوں کی ہار کا اعلان کر چکا. اگر ایسا الیکشن تھوپا جا رہا ہے لوگوں پر, ایک جماعت کو آپ نے لڑنے ہی نہیں دیا, آپ نے الیکشن کیمپین بھی نہیں چلانے دی, اور اس کے باوجود بھی وہ جماعت الیکشن جیت گئی ہے. مطلب یہ مثالیں دی جائیں گی آگے جا کر کہ ایک ایسی جماعت جس کا قائد جیل میں تھا, جن سے انتخابی نشان لے لیا گیا, ان کے باہر بائک پر باپ بیٹی بچہ بھی نکلتے تھے تو چپیڑیں پڑتی تھی ان کے منہ پر, وہ جماعت اس ملک میں الیکشن جیت گئی اور پھر الیکشن بعد میں چھیننا پڑا, جیت چھیننی پڑی. یہ مثالیں ہوں گی جمہوریت میں آگے جا کر. لیکن ٹھیک ہے, اب اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غدار ہے, تو الیکشن چوری, لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر لینا غداری ہے یا یہ غداری ہے؟ یہاں تو ٹون ڈاؤن کر دیا گیا بہت زیادہ اس کو. تو یہ بلا وجہ کا ایک شور ہے اور یہ شور مچایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے IMF کو خط لکھا ہے. میری رائے میں یہاں عمران خان صاحب نے 10 جگہوں پہ ٹکریں مار کے دیکھ لی ہیں, یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. تو عمران خان صاحب نے اگر یہ خط لکھا ہے تو اس خط کے نتائج آگے جا کر آئیں گے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا بھی کوئی بہت خاص نتیجہ آنے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, یہ عمران خان صاحب کو کر لینا چاہیے تھا, انہوں نے کر لیا. آپ کے گھر پہ قبضہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کہیں چلو لیٹس موو فارورڈ, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ایک بات. دوسرا ایک موضوع اور بڑا ڈسکس ہو رہا ہے جس پر اس ویڈیو میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے. شہر بانو نقوی صاحبہ, یہ ایس پی صاحبہ جو قرآنی تحریر ایک خاتون کے لباس پر لکھی ہوئی, اس معاملے میں شہرت پائی. انہوں نے آرمی چیف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, آرمی چیف صاحب نے ان کی ستائش کی, عاصم منیر صاحب نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا اور شہر بانو صاحبہ کی اس عمل پر انہوں نے بہادری کی اور ان کی تعریف کی. بہت اچھا ہے. اب اس بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. آرمی چیف صاحب کو ایک خاتون جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہیں ان کو بلا کر اپریشیٹ کرنا, یہ عمل کیسا ہے, اس بارے میں بات کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ میٹر نہیں کرتا کہ آرمی چیف صاحب نے شہر بانو کو بلایا, اس کی تعریف کی, اس کے لیے وہ کسی تمغے کی سفارش وہ بھی کر دیں گے, پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی کر دی ہے. میرے نزدیک یہ میٹر نہیں کرتا. میرے نزدیک شہر بانو کا جو عمل ہے اس کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے, میں نے بھی کی, لیکن اتنی تعریف کہ اس پر اس کو
تمغہ وغیرہ دے دیا جائے، میرے نزدیک یہ بھی اتنا میٹر نہیں کرتا. میرے نزدیک میٹر پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ میرے نزدیک میٹر کرتا ہے کہ آرمی چیف بلاتے اس خاتون کو جس کی جان خطرے میں تھی، اور بلا کر آرمی چیف اس خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس کو کہتے کہ گھبرانا نہیں بیٹے. پولیس والی یا شہربانوں کے پاس طاقت ہے، پولیس کے پاس طاقت ہے، تو پولیس جو ہے وہ حالات سنبھالنے کی ذمہ داری انجام دے رہی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. تو کوئی اپنی ڈیوٹی انجام دے دے، اچھی بات ہے، تعریف بھی کر دیں کہ غیر معمولی حالات تھے. لیکن آرمی چیف صاحب اس خاتون کو بلاتے اور اس خاتون کو بلا کر کہتے کہ نہیں بیٹے گھبرانا نہیں، ہم ہیں، دیگر ادارے ہیں، یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، آپ بے فکر رہیں. آپ جب تک اپنی تمام تر ویلیوز کے ساتھ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا چاہتی ہیں جیئیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں. اور یہ جو آپ کے لباس کا معاملہ تھا، اس لباس میں وہ ان کو بتا دیتے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ کوئی پرابلم تھی نہیں. اور یہ تمام ملک کی خواتین کو، یعنی شہربانوں کو میسج دے کر آپ نے پولیس کو ایک میسج دے دیا ہے، یا کچھ سرکاری ملازمین کو ایک میسج دے دیا ہے. اگر آپ اس کو بلاتے تو تمام ملک کی خواتین کو میسج جاتا. اگر آپ اس کو بلاتے جس کے لباس پہ حلوہ لکھا ہوتا، جس کی جان خطرے میں تھی، جس کو ہم نے تھر تھر کانپتے ہوئے خوف زدہ دیکھا تھا، منہ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر بعد میں وہاں سے اس کو برقعے میں اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے جایا گیا، اس کو بلاتے تو نہ صرف کہ تمام خواتین کو پیغام جاتا، ان لوگوں کو بھی پیغام جاتا جو کہہ رہے تھے میں گولی مار دوں گا اس کو، ان کو پیغام جاتا. جن کی یہ ہمت تھی کہ شہربانو جب تھانے میں لے کر چلی گئی تب بھی وہ شہربانوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ معافی مانگے گی، اور اس نے معافی مانگی، پولیس کی موجودگی میں معافی مانگی. آرمی چیف اگر اس خاتون کو بلا لیتے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اور اب بھی کیا جا سکتا ہے، آرمی چیف صاحب مجھے لگتا ہے کہ اب بھی بلا لیں گے، بلا لینا چاہیے، تو پھر یہ ان عناصر کو بھی پیغام جائے گا جو تلواریں نکال لیتے ہیں، بعد فتوے لگاتے، لوگوں کے لباس پہ فتوے لگاتے، ان کے رہن سہن پہ فتوے لگاتے، ان کی جان کے دشمن بچ جاتے، اور اتنا آسان بنا لیا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا. یہ سر تن سے جدا کر دینا آپ نے اتنا آسان بنا لیا ہے. تو آرمی چیف صاحب جو ہیں جب اس خاتون کو بلاتے تو اٹ وڈ ہیو گیون اے ڈفرنٹ میسج آل ٹوگیدر، اور سب تک جاتا، بہت بھرپور انداز میں جاتا. اب بھی کیا جا سکتا ہے، کر لینا چاہیے. آخر میں آپ سرچ کروں ہم نیوز میں کیا ہوا ہے. ہم نیوز میں ایک چھرا چلا ہے، اس چھرے کے چلنے کے نتیجے میں کریٹو کے، ڈیجیٹل میڈیا کے کچھ لوگ اور کچھ دیگر لوگ جو ویب سائٹ وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں، انہیں کہا گیا ہے ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ، جائیے. اور اسی طرح سے جو اس ڈپارٹمنٹ میں لیڈ ہیں ان کو بھی اللہ حافظ کر دیا گیا ہے. COO چینل کے نوید صدیقی صاحب، ان کو بھی اللہ حافظ کر دیا گیا ہے. تو نوکری سے یہ لوگ چلے گئے ہیں. اب اس معاملے میں ایک عدد پرابلم ہے، یعنی کسی چینل میں کسی بڑی تعداد میں لوگوں کو نوکری سے نکالنا رکھنا، یا چھوٹی تعداد میں لوگوں کو نکالنا رکھنا، یہ مان لیجیے کہ اس چینل کا میٹر ہے، وہ کر لے گا، چینل اپنے حساب سے دیکھ لے گا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نیوز کو، ہم صحافی اور سوشل میڈیا پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ایک مثال بناتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نیوز نے بونس دے دیا، زبردست، ہم نیوز نے سالانہ انکریمنٹ دے دیا، زبردست، ہم نیوز نے یہ جو ملازمین کو فیور کرتی ہوئی پالیسیز ہیں، زبردست، یہ باقی لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے ہم نیوز سے، اور سیکھ کر اپنے اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. جب آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم نیوز اگر ایسے ایک چٹکی میں ایک پین آف اسٹروک آف پین کے ساتھ لوگوں کو نوکری سے نکال دے گا، تو پھر اس پر بھی بات کرنی چاہیے، اور اس کی بھی وجوہات جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، کرنی چاہیے. اور یہاں یہ تنقید بھی کرنی چاہیے کہ لوگ بیچارے بے روزگار ہو گئے ان حالات میں، اس مہنگائی میں، اس مشکل صورتحال میں، اس پر آواز اٹھانی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.